अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले माह इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर अपने खिताब में सूबाई असम्बलीज़ तहलील करने का ऐलान किया था। उनका ख्याल था कि के पी के साथ पंजाब असम्बली भी तहलील करा के हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कर लेंगे, मगर अब लग रहा है कि इमरान खान का असम्बली तहलील का नज़रिया खुद तहलील हो रहा है। पंजाब असम्बली तहलील कराने में उन्हें दुश्वारी का सामना है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हालिया बयानात से लगता है कि वो पंजाब असम्बली तहलील करने के हक़ में भी हैं और मुखालिफ भी। साहबजादे मुनीस इलाही भी असम्बली तहलील के ख़िलाफ़ अपनी दलाइल दे रहे हैं। बाप बेटा एक हाथ से इमरान खान को पुचकारते हैं तो लगता है दूसरे से चपत लगा रहे हैं। इन हालात में पंजाब असम्बली का फौरी तहलील होना मुमकिन नहीं लग रहा। इतवार को अपने एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही का असम्बली तहलील होने से मुताल्लिक़ कहना था कि फ़िलहाल 4 महीने तक तो ऐसा हो ही नहीं सकता। परवेज़ इलाही के साहबजादे और मेंबर क़ौमी असम्बली मुनीस इलाही ने भी पंजाब असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक़ कहा है कि उनकी मर्ज़ी पूछी जाए तो वो चाहेंगे कि असम्बलीज़ बजट से पहले तहलील ना हो। इन बयानात के बाद नई क़यासाराइयों ने जन्म लिया है। नाक़दीन कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ PTI के इत्तेहादी परवेज़ इलाही को भी ख़दशा है कि फौरी इलेक्शन की सूरत में तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत का भरपूर फ़ायदा उठाएगी। इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमत बनाने के लिए शायद PTI को क़ाफ लीग की ज़रूरत ही न रहे। ऐसे में इंतखाबात में ताख़ीर मुस्लिम लीग क़ाफ के लिए भी फ़ायदेमंद है। क़ाफ लीग को पंजाब में अपने पैर जमाने का वक्त मिल जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान पर एतमाद है। पंजाब असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला उनका होगा, वो जब चाहेंगे परवेज़ इलाही उनकी हिदायत पर अमल करेंगे। ये बहरहाल इमरान खान को अपने तौर पर यकीन है। इमरान खान चाहते हैं कि रमज़ान के आगाज़ से पहले यानी मार्च में इंतखाबात करा दिए जाएँ। उनका कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख दें, वरना इसी माह असम्बलीज़ तहलील कर देंगे। इस पस मंज़र में आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के दरमियान एक और राब्ता हुआ। सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, जिसमें मुनीस इलाही भी मौजूद थे। दूसरी जानिब साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी भी लाहौर में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद में उन्होंने क़ाफ लीग के सदर चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बहुत ही दिलचस्प पस मंज़र है, इसकी तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान साहब का क्या इस पूरे मामले पे आगे रुख होगा, ये सब हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है और आसार ऐसे ही दिख रहे हैं जो अब हम बात देख रहे हैं कि जब खान साहब ने असम्बलीज़ तहलील करने का ऐलान किया लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर, शायद वो उस वक्त तक सरप्राइज़ देना चाहते थे अपने इत्तेहादियों को भी और अपनी जमात को भी, और उन्होंने इस सिलसिले में कोई बाकायदा सलाह मशवरा नहीं किया था, ना अपनी जमात में और ना ही मुस्लिम लीग क़ाफ में। बाद के हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तासुर सही है? जी, मुशावरत जो हुई थी वो मुशावरत जो है वो बहुत चंद लोगों तक महदूद थी। ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज बड़ा फैसला था, एक सरप्राइज़ था। और उसके ऊपर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे, मैं उसके अंदर शामिल था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल थे। तो हम लोग तो इसके अंदर थे जो बातचीत हुई थी। ज़ाहिर है कि उस वक़्त जो फ़ैसला किया गया था उसमें इस बात का इदराक था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनका ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होगा, और उसके अलावा भी टाइमिंग के लिहाज से कि इसको कब किया जाए तहलील। उसूली फ़ैसला तो हो गया कि कब किया जाए, उसके ऊपर जो है वो पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं हमारी खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, उनके साथ तफसीली मुशावरत भी की जाए। अब तो वो डिवीज़न लेवल के ऊपर जो है वो भी मीटिंग शुरू कर दी है खान साहब ने। सो उसकी अब खदोखाल जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन असूली फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। तो अब जो ये कदोकाल पे काम हो रहा है, आपकी तवक्कुआत जो आप 3 हज़रात ने खान साहब के साथ फ़ैसला किया, और इस सिलसिले में जो 2 राय सामने आ रही है या मुतज़ाद राय सामने आ रही है, परवेज़ इलाही साहब की बिल्कुल 2 टोक एक मुतज़ाद राय है और उनके साहबजादे की भी है, क़ाफ लीग की है। मुझे इस बात का इदराक है कि शायद आपके लोगों को भी इस सिलसिले में उनकी भी 2 राय है। क्या आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा ये मुतज़ाद राय सामने आ रही है जो कि मुतसादिम है आपके इस फ़ैसले से, जो क़ाफ लीग की है और ख़ुद आपके अपने लोगों की, तमाम की नहीं लेकिन काफ़ी की? जी, ये दुरुस्त बात है। जमहूरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, लोग अपनी जो ख्यालात हैं उसका इजहार करते हैं, और ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके ख्याल में इस वक्त जो है असम्बलियाँ तहलील करना वो अच्छा फ़ैसला नहीं है।
لیکن بھاری اکثریت جو ہے، بھاری اکثریت وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا جو ہے وہ سیاسی طور پر صحیح فیصلہ ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ کب جانا چاہیے اس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ رائے موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چند دنوں میں کر دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں چند ہفتوں کے اندر کر دینا چاہیے، لیکن بھاری اکثریت پارٹی کی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ صحیح سیاسی فیصلہ ہے اور ہمیں اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ مگر اسد بھائی اصل بات تو ٹائمنگ کی ہی ہے، آفٹر آل تو اسمبلیز تحلیلی ہونی ہے، اور شاید ایک منزل ایسے آئے کہ اس کی تحلیل ہونے کی ٹائمنگ کی اہمیت ہی نہ رہے۔ یہ تو اس وقت اس کی کوئی ایک بہت ہی میننگ فل کانسیکوینس ہے کہ اگر یہ ابھی ہو جاتا ہے، ہفتے میں 2 ہفتے میں، اور ابھی فوراً کے فوراً ہو جاتا ہے، اور جو ابتدائی تاثر آیا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے اور جو پھر بیانیے بھی سامنے آئے تھے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ فوری طور پہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ خان صاحب کی خواہش ہے پرہیپس کہ یہ فوری ہو جائے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ فوری کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ نہیں دیکھیں، فوری کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں، جو خان صاحب نے کہا ہے بڑا واضح طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان سے پہلے الیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کچھ دن جو ہے وہ انتظار کرنے کی رائے اس لیے دی گئی تھی کہ بنیادی وجہ جو ہے اس فیصلے کی وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے ملک کو، اور جب 2/3 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایک نیا الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر یہ منطق یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی الیکشن ہو، لیکن اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا نا، کہ جس کے اندر وہ یہ فیصلے کر سکیں، حکومت اپنے یہ فیصلے کر سکے۔ لیکن جیسے خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بہت مہینے بھی نہیں چاہیے، تو پتہ چل جائے گا آپ کو 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے۔ تو ٹائمنگ جو ہے اس میں میرے خیال میں اتنا کوئی بہت زیادہ ابہام تو نہیں ہے کہ کب یہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اسد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی جتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، اس میں میرے جیسے جو بالکل ایک ناقص سیاسی رائے والے لوگ ہیں، ہمارے خیال میں تو اس وقت تو حکومت میں رہنا حکومت کے لیے ایک بڑا بھاری کام ہے۔ جس طرح کی معاشی صورتحال ہے، جس طرح سے ہم ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو ہماری ایکسچینج ریٹ ہے، جو ہمارے ریزروز کا حال ہے، جو ہماری ابھی IMF سے جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی حکومت میں رہنے والوں کا کام تو نہیں ہے۔ یہ تو حکومت سے کسی کے لیے بھی رخصتی کا بہترین ان کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی ضرورت کیسے ہو گئی کہ اس حکومت کو آپ یہ سہارا دے کے یہاں سے نکالیں؟ کم از کم میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس کی تھوڑی مجھے منطق سمجھائیے۔ یہ آپ بالکل صحیح آپ نے تجزیہ پیش کیا۔ آپ کامران بھائی اٹھا کے دیکھ لیجئے، 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی، آپ اپریل کے مہینے سے میرے ٹیلی ویژن انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں تواتر سے 2 باتیں کہتا رہا ہوں۔ ایک، بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میرے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ یہ حکومت کریں، کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ 13 جماعتی اتحاد جس کے اندر فیصلہ کرنا ایک عذاب ہے، یہ کسی طریقے سے ڈیل کر ہی نہیں سکتے تھے جو چیلنجز سامنے تھے، اور جو سیاسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ آپ معیشت کو سمجھتے ہیں، معیشت کے لیے تو غیر یقینی فضا جو ہے وہ زہر ہے، تو اس زہر کے اندر کوئی کیسے پرفارم کر سکتا تھا؟ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ پاکستان کا نقصان ہوگا، اور بدقسمتی سے دونوں باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ کیا اچھا رہا، وہ تحریک انصاف کے عمران خان کے تاریخ ساز جلسوں کو چھوڑ دیں، لانگ مارچ چھوڑ دیں، الیکشن کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے اب کس طریقے سے تحریک انصاف 75% سے زیادہ الیکشن جیتی رہی ہے جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے۔ تو ہماری تو سیاست میں فائدہ ہوا ہے تحریک انصاف کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معیشت کہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اب جو عذاب پیدا ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم چلتے رہنے دیں تو الیکشن تو ہم اگلا جیت جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جہاں پاکستان پہنچ جائے گا وہاں سے اس گڑھے سے نکالے گا کون اس ملک کو؟ اسد عمر صاحب سے ہماری بات جاری رہتی ہے، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ عمران خان کا پنجاب کے پی اسمبلیز تحلیل کرنے کا فیصلہ خود تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی مخالفت ہے، متصادم رائے ہے، باہر سے نہیں، خود ان کی جماعت کی جانب سے، اور سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ خواف کی جانب سے، اور سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہمارا انٹرویو جاری ہے۔ اسد بھائی یہ بتائیے کہ جو پرویز الہی صاحب کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، جس کے لیے وہ خصوصی طور پہ کئی ٹیلی ویژن انٹرویوز میں گئے، ان کے صاحبزادے نے انٹرویو دیا، جس میں کہ
ایک جانب تو انہوں نے بڑا بھرپور دفاع کیا ہے جنرل باجوہ کا، اس کی وجوہات ہوں گی ضرور ان کے پاس، پھر انہوں نے اسلام آباد میں کسی ملاقات کی بات کی ہے، پھر وہ واضح طور پہ اس جو تحلیل کا فیصلہ ہے اس سے ان کا جو اپنا معافی الضمیر ہے وہ بالکل اس سے متصادم ہے۔ پرویز الہی صاحب کا تجربہ آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے، اور کیا آپ لوگوں کو بریف کیا انہوں نے جو اسلام آباد میں وہ ملاقات کر کے آئے ہیں، اور یہ تمام جو گفتگو جس انداز کی وہ کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے تسلی بخش ہے؟ دیکھیں وہ جو نکتہ کیا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی بریفنگ ہوئی، جی بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے تفصیل ضرور شیئر کی ہے، اور میری مونس کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اس کے بعد۔ جو وہ نقطہ نظر دے رہے ہیں اس وقت کامران بھائی، کوئی بھی ان کی پوزیشن کے اندر ہو تو اس کا نقطہ نظر یہی ہوگا، تو وہ تو کوئی بہت بڑا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات ہو۔ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ظاہر ہے سوٹ کرتا ہے کہ جو باقی وقت بچا ہے وہ وقت ملے، اس کے اندر وہ پرفارم کریں اور وہ دکھائیں کہ وہ پنجاب میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی دو ٹوک کہہ رہے ہیں، وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں یہ نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب نے یہ بھی کہا اپنے انٹرویو کے اندر جو بٹھانے والے ہیں وہ بٹھائیں گے، یہ ان کا تجزیہ ہے، وہ ان کے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا سیاست کا ایک طریقہ کار رہا ہے، وہ اس سے کنسسٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن اس بات میں بھی انہوں نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ فیصلہ عمران خان کا، اور وہ جو نجی بات چیت ہوئی عمران خان سے اس کے اندر بھی یہی کہہ کے گئے، جیسے میں نے کہا ابھی میری مونس کے ساتھ تفصیلی گفتگو جو ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا، جو انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اندر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ بتائیے گا کہ جس ملاقات کا ذکر ہے عام پرویز الہی صاحب کی اسلام آباد میں ہوئی، اس لیے وہ اہمیت ہے اس کی کیونکہ پاکستان میں یہ فوج کی تبدیلی، سربراہ کی تبدیلی کے بعد یہ پہلا ایک رابطہ تھا جو کسی پولیٹیکل لیڈر کا، بہرحال وہ چیف منسٹر ہیں، ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے، ہوا، اور اس سے کیا آپ کو احساس ہوا، کیا آپ کا تاثر نکلا اس ملاقات؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ کو بریف کیا ہے انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے، ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کل کیا سوچ چل رہی ہے، کیا پروان چڑھ رہی ہے سوچ تبدیلی کے بعد؟ اچھا، اس کے اوپر اگر میں نہ کامنٹ کروں تو بہتر ہے۔ میں نے تو جو بات چیت کا مجھے پتا چلا اس سے مجھے تو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ حالات کس رخ جا سکتے ہیں، لیکن میں کیونکہ ابھی وہ فیصلے سامنے نہیں آئے ہیں، ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے، آپ فوج کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ قریبی کام کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے چیف ہوتا ہے آرمی کے اندر، آخرکار فیصلہ کرنے والا چیف ہوتا ہے، اور وہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے فیصلے سامنے آنے دیں، ان کا ذہن جو ہے وہ ذرا سامنے آنے دیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہر ایک سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور ہماری امید یہی ہے، میں نے مبارکباد کی بھی جو ٹویٹ کی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ امید ہے جو وہ فیصلے کریں گے، جو قوم کی توقعات ہیں وہ اس کے مطابق کریں گے، اور بڑا کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ قوم کی توقعات کا فوج کی آرمی چیف سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن تعلق ہے، اس پاکستان کے اندر، آج کے پاکستان کے اندر بھی تعلق ہے۔ اسد بھائی، یہ اب ہم جا رہے ہیں، آپ کا خان صاحب کا اصرار ہے اسمبلیز کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، اس کا ٹائمنگ وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے پہلے اس قسم کے جو فیصلے کیے ہیں، چلے مثال کے طور پہ ہم خالی جو ہے قومی اسمبلی سے جو استعفے دیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، جو بھی پولیٹیکل آبزرورز ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص فیصلہ تھا، یہ مناسب فیصلہ نہ تھا، اگر آپ ہاؤس میں ہوتے تو شاید آپ کی آواز کچھ زیادہ ہوتی، اور شاید جو اب تک کے معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے کچھ بہتری کے آثار نظر آتے، وہ شاید جذباتی فیصلہ تھا، تو اس سے کچھ سبق سیکھا ہے آپ لوگوں نے، اور اب آگے اب اس معاملے پہ کتنی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ شاید وہ ٹائمنگ بڑے، اس کے وقت وہ بہت ہی حساس تھا، اس لیے شاید بس کرنا پڑا، خان صاحب نے کہہ دیا، لیکن ابھی یہ واقعی جو اب جب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی بھی بڑی کاسٹ ہوگی اگر اس میں کسی قسم کی مس کیلکولیشن ہو گئی تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کامران بھائی اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ فیصلہ کیوں کیا گیا یا آج فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے،
آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جیسے آپ نے کہا نا تمام وہ لوگ جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی سیاست ہوتی رہی ہے اور جو سیاست کو پرکھنے کا معیار تھا، عمران خان نے یکسر مختلف سیاست کی ہے اس سے. اور اگر آپ اس معیار کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے فیصلوں کو دیکھیں تو کسی صورت میں آج عمران خان کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کے مقبول ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن کیا ہے انہوں نے کہ وہ سسٹم کے آؤٹ سائڈر ہیں. وہ نظام کے اندر بہتری لا کر پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ نظام کے ایک اندر کے کھلاڑی نہیں ہیں، وہ نظام کو باہر سے جھنجھوڑ رہے ہیں. جو عوام کی دل کی رائے ہوتی ہے، جو عمومی عوامی رائے ہوتی ہے، اکثر عمران خان انہی جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ بھی صورتحال ہے کہ جو عمران خان پوزیشن لیتے ہیں تو عوام بھی اسی طریقے سے سوچنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ جو ایک پاکستان کی روایتی سیاست کا جو پیمانہ ہے نا، اس پہ آپ جب بھی ناپیں گے تو آپ عمران خان کے فیصلے آپ کو ناقص ہی نظر آئیں گے، لیکن وہ ناقص فیصلے کرتے کرتے پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر بن گئے. لیکن آپ اگر خود ان کا اس بارے میں اعتراف دیکھیں تو وہ بار بار اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان گنت غلطیاں کی ہیں، اور اس کا انہوں نے ببانگ دوحل جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں. فیصلہ سازی عمران خان کی کوئی بہت مستحکم فوٹے نہیں ہے ان کا. یہ چیز ان کی کافی شکستہ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں، ہم نے دیکھا ہے، اور جس کا وہ بار بار ان کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ہی کلیدی معاملات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی کر چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور عمران خان کی ایک بہت بڑی جو سٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانتے بھی ہیں، اور کیونکہ وہ غلطی کو مانتے ہیں اس لیے اس کو درست کرنے کے لیے بھی وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن کامران بھائی، جن غلطیوں کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لوگوں کی شناخت کے اندر، کہ اچھی پوزیشن کے اندر کوئی بہترین شخص وہاں پر نہیں لگایا، اور اس قسم کے دوسرے معاملات تو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں سیاسی بنیادی سیاست کا جو فیصلہ ہے، جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کے اندر غلطی ہمیشہ ہوئی ہے جب ہم نے وہاں سے ہٹ کر روایتی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی تحریک انصاف روایتی سیاست کی پیمانے کے اوپر اپنے فیصلے کرے گی، سیاسی طور پہ نقصان ہوگا تحریک انصاف کو. تو وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. عمران خان جو ہیں وہ ایک انسان ہیں، وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، وہ ایک غیر معمولی انسان ہے، اس لیے وہ اپنی غلطیاں مان بھی لیتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے بہتری. اسد بھائی، جو غلطیاں نہیں مانتے وہ بھی بہت بھاری بھرکم ہے. کچھ تو مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. مثال کے طور پہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانا، ان کو قائم رکھنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے تمام اطوار کو، اس کی تمام کارکردگی کو، اس پر کسی قسم کی اس کا جو ہے وہ ادراک نہ کرنا اور اس کو ختم نہ کرنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی ان کی ناقص فیصلہ. اگر ہم کہیں غلطی مانتے ہیں تو پھر وہ نہیں بھی مانتے ہیں نا، بعض چیزوں میں بڑی ہٹ درمی نظر آتی ہے ان کے فیصلوں میں. بھائی اچھا، یہ عمران خان میں خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں لوگ ان کو بالکل 180 ڈگری متضاد چیزوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو ان کو ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ یہودی لابی بھی کہا جاتا تھا اور طالبان خان بھی کہا جاتا تھا. تو اسی طریقے سے عمران خان پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں، اور یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ ہٹ درمی بہت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کسی اصول پہ تو کھڑے رہنا چاہیے، اس کے اندر تو ہٹ درمی ہونی چاہیے. دیکھیں، عثمان بزدار کے اوپر یا ایسے دوسرے فیصلوں کے اوپر آپ کی بالکل دوسری رائے ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں وہ اچھی چوائس نہیں تھے چیف منسٹر کی، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اور لیکن میں آپ کو یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے معاملات اور جو گورننس کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں انسان دوسری رائے رکھ سکتا ہے کہ بھئی عمران خان کا یہ فیصلہ جو تھا وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا. لیکن جو بنیادی سیاست کا فیصلہ ہے کہ کیا آپ نے روایتی انداز سے سیاست کرنی ہے یا آپ نے ایک سسٹم کا آؤٹ سائڈر ہو کے چیلنج کرنا ہے سسٹم کو، اس نظام کو جو ایک ناقص نظام ہے، جس کو پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے، جس سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہوتی، جس سے صرف پاکستان کی چھوٹی سی ایک اشرافیہ فیض یاب ہوتی ہے. تو وہ بنیادی فیصلہ جو ہے عمران خان کا وہ بالکل درست ہے. اور جب بھی وہ سیاسی فیصلے کریں گے جو اس بنیادی ان کے جو فاؤنڈیشن ہے اس سے متضاد ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا.
بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ملک میں 8 ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام معیشت پر قیامت بن کے ٹوٹا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں کمی، ایکسچینج ریٹ میں اضافہ، تیزی سے گرتی ایکسپورٹس اور ترسیلات زر میں کمی نے معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے۔ ایکسپورٹس میں مسلسل تیسرے مہینے کمی کا رجحان ہے۔ پچھلے مہینے ایکسپورٹس میں 18% کمی آئی۔ پچھلے 4 ماہ میں ریمیٹنسز میں 6% کمی آئی۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اس مالی سال اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز میں کم از کم 7.5% کمی آ سکتی ہے۔ اگلے ہفتے اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے، جو محض 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے ضروری ہوگا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان زر مبادلہ ذخائر میں بھی $5 ارب سعودی عرب و چین کی ڈپازٹس ہیں۔ اس پس منظر میں IMF شہباز حکومت کے معاشی روڈ میپ سے مطمئن نہیں ہے، اسی لیے IMF اور حکومت کے مذاکرات میں 2 ماہ سے ڈیڈ لاک ہے، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ ہماری قرض ادائیگی کی سکت سے نالاں ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کی قدر میں اوسطاً 60% کمی آ چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں مالی سال کے 4 ماہ میں 52% کمی آئی ہے۔ مقامی صنعتی پیداوار، خاص طور پر لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، اور مالی سال کے 5 ماہ میں سیمنٹ کی فروخت میں 17%، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 20% کمی آئی ہے۔ اس مالی سال ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 40% کم کپاس خریدی ہے، اور 24 سال کی بلند ترین سطح 16% پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹس ہیں۔ صنعتی اور کاروباری قرضے محال ہو چکے ہیں۔ معاشی ماہرین ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ تمام خدشات اور تحفظات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس میں بہت بڑا وزن ہے۔ معیشت و خزانے کے معاملات بے قابو ہونے پر صنعت کار اور بزنس کمیونٹی بلبلا اٹھی ہے۔ امپورٹرز کو درآمدات کلیئر کرانے میں سخت دشواری کا سامنا ہے۔ خبریں ہیں کہ ادائیگیاں نہ ہونے سے پورٹس پر پہنچنے والا قیمتی غیر ملکی سامان پڑے پڑے سڑ رہا ہے۔ بعض معاشی ماہرین کے نزدیک امپورٹس ادائیگیوں کی سکت سکڑ رہی ہے، اور یہی ڈیفالٹ کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دواؤں کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے۔ ادویات کا خام مال، سرجری آلات، ہیلتھ کیئر ڈیوائسز، اسپتالوں کی مشینری، پرزوں کی امپورٹس تک رک گئی ہے، اور فارما کمپنیز نے خام مال کی ایلسیز نہ کھلنے سے جان بچانے والی ادویات کی قلت سے خبردار کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک کیا صورت ہوگی، اور اس وقت یہ نوبت آ چکی ہے کہ ایک عام آدمی حواس باختہ ہو کے دن میں دسیوں بار مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ پکار کر رہا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ تباہال معیشت کی وجہ سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کچھ گھبرا سے گئے ہیں یا کچھ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور کسی لحاظ مروت کے بغیر اب وہ IMF سے کھلے عام بھیڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اسحاق ڈار نے جھلاہٹ پہ کہا کہ IMF کا وفد پاکستان آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، ان کی منتیں نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر غصے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ڈار صاحب تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ پاکستان میں ڈالر $200 بلکہ اس سے کم کا وہ کرا دیں گے، لیکن آج ڈالر کی اصل قیمت $250 ہے، اور پوری صورتحال یقیناً ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ پہلا غصہ تو انہوں نے IMF کا نکالا، اور جب وہ IMF سے فارغ ہوئے تو اپنے پیش رو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ ٹوٹ پڑے۔ 2 دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن اب اسحاق ڈار اپنی ناراضگی کا ایک بڑا حصہ IMF کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل کے سپرد بھی کرتے ہیں۔ بہت غصے میں ہے ڈار صاحب کی اپنی گفتگو اپنی جگہ پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ فی الحال IMF کی شاہراہ پر چلے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ IMF اسحاق ڈار سے ڈرتا ہے یا سبق سکھاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی نون لیگ کی قیادت IMF پروگرام کی مخالفت پہ پیش تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت نون لیگ کے رہنما IMF کی شرائط کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیتے تھے۔ یہ لیڈرشپ جو آج اقتدار میں ہے وہ IMF کی بدترین مخالف تھی۔ انہی سالوں کی بات کر رہے ہیں، ہم بہت پرانی بات نہیں کر رہے۔ قسمت کی ستم ظریفی اس کے چند ہفتوں کے بعد ہی IMF اسی حکومت کی اسی لیڈرشپ کے حصے میں آ گئی ہے، اور اب صورتحال جو ہے یقیناً بہت مشکل ہو رہی ہے۔ IMF سے متعلق نون لیگی حکومت کے رہنماؤں کے پہلے بیانات آپ نے سنے، مگر اسحاق ڈار صاحب IMF پر حالیہ غض و غضب کے باوجود اتفاق کی بات ہے کہ ڈار صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ IMF کے بغیر پاکستانی معیشت کو منجدار سے نکالا نہیں جا سکتا۔
یقیناً آئی ایم ایف پر غصہ کرنے کے باوجود اسحاق ڈار صاحب کو آئی ایم ایف پروگرام کی اہمیت کا بھی احساس ہے، مگر شاید اس وقت ان کا غصہ قابو میں نہیں ہے۔ لیکن اب پھر اس کے باوجود ڈار صاحب کیوں بھڑ گئے آپ آئی ایم ایف سے؟ اور کل جو گفتگو کی ہے، اور آج پی ڈی ایم کے ایک اور بہت ہی مرکزی رہنما جناب مولانا فضل الرحمان نے اسی غصے میں، جو کہ شاید اس حکومت کا حصہ ہے، آئی ایم ایف کو امریکہ کی لانڈی قرار دے دیا ہے۔ بہرحال یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بہت مشکل ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور ہر صورت میں یقینی ضرورت ہے پاکستان کی۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے دو بہت ہی ممتاز ترین ڈسٹنگشڈ بزنس اور اکنامک جرنلسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ہے جناب خرم حسین اور جناب شہباز رانا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ خرم صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بہت غصہ ہے ڈار صاحب کا، پبلکلی آئی ایم ایف کی ڈریسنگ ڈاؤن ہے، اس طرح کا ہم نے کوئی ماحول اس سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ اپوزیشن میں ہو کے آپ بات کرتے ہیں، وہ ساری بات ہے۔ اس سے پہلے ڈار صاحب جب آئے تھے، انہوں نے بہرحال یہ بہت بوسٹ کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہی ہیز لاسٹ پیشنس، اور یہ گورنمنٹ کی بھی کافی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ آئی ایم ایف تو امریکہ کی لانڈی ہے۔ جی کمران صاحب، آپ کے شو پہ لاسٹ جب میں آیا تھا تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب لگ رہا ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں، اینڈ اب آئی تھنک یہ جو انٹرویو جس کی کلپس آپ نے بھی چلائی ہیں، اس سے ظاہر اب انہوں نے خود اپنے ہی الفاظوں میں کر لیا ہے یہ چیز۔ اور ڈار صاحب جس قسم کی کے شخص ہیں، وہ بہت ایک اپنی پارٹی میں سینئر ان کی پوزیشن ہے، بہت مرضی کے مالک ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے یوزلی اپنی ناکامی برداشت نہیں کی جاتی۔ آئی تھنک ہم سب کا یہ زندگی کا تجربہ رہا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے کہ ڈار صاحب سے یہ بات سمہاؤ ان کو سمجھ یا تو آ نہیں رہی، یا وہ ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ انہوں نے جو کرنا ہے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ، ان میں گیپ ہے بٹوین جو وہ چاہتے ہیں۔ تو وہ آئے تھے باتیں کرتے ہوئے کہ میں ڈالر کو کم کر دوں گا، میں آئی ایم ایف کو یہ دکھا دوں گا، وہ کر دوں گا، ان کا کچھ چلا نہیں ان ریالٹی۔ اور اب وہ اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ اٹس اے مومنٹ آف ٹروتھ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے اس موقع پہ، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، پورے ملک کے وہ وزیر خزانہ ہیں، اور ہم سب کو اس موڑ پہ اب وہ لے آئے ہیں جہاں پہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو کیسے چلیں گے۔ وہ خود اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اگر نہیں آتا تو میں کہیں اور سے لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بتائیے کہاں سے، کیونکہ اس انسرٹنٹی کے ساتھ اتنی بڑی معیشت پاکستان جیسی چل نہیں سکتی زیادہ دیر کے لیے۔ شہباز رانا صاحب آپ آ گیا اور ان کو بتانا چاہیے۔ پلیز شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ بہت آپ انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، یہ اتنا غصہ، ایک اس طرح کی فرسٹریشن اور پبلک، اور یہ لینگویج آئی ڈونٹ کیئر، اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں، آئی ول مینج وداؤٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک دم، کیا کوئی بریک ڈاؤن ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یا کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ڈار صاحب کے ٹارگٹس تھے جو انہوں نے طے کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ پورے نہیں وہ کر پا رہے۔ خود ان کی اپنی اناؤنسمنٹس تھی۔ میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا تھا، میں بھی ذکر کرتے تو میں بھی بڑا پازیٹیو تھا، اور میری پازیٹیوٹی کی وجہ یہ تھی کہ ڈار صاحب کی اپنی ریپوٹیشن کا ایشو تھا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ 200 روپے سے نیچے ڈالر لے کے آئیں گے، تو مجھے یہ امید تھی کہ اگر 200 پہ نہیں تو کم سے کم 210 تک لے آئیں گے، کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے کہا وہ کیا ہے۔ اس دفعہ سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوئی ہے۔ ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی کامران خان صاحب، وہ بڑی پازیٹیو تھی جب تک وہ امریکہ نہیں گئے۔ جب وہ امریکہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے صورتحال دیکھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور خاص طور پر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہمیں درخواست کے باوجود میٹنگ نہیں ملی، وہاں پہ پھر جو پاکستان کو ایک نئی ڈیمانڈز کی لسٹ پکڑا دی گئی آئی ایم ایف کی طرف سے، وہ لے کے یہ وہاں سے واپس آتے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج وہ چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ ڈریسنگ ڈاؤن آئی ایم ایف کی نہیں ہوئی، یہ وزیر خزانہ صاحب کی اپنی ایک فرسٹریشن انہوں نے شو کی، وہ جو چیزیں نہیں کر پا رہے، یہ اس کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی نیتھن پورٹر کے ساتھ، جو آئی ایم ایف کے مشن چیف ہیں، یہ جو بات ڈار صاحب نے فرمائی ہے پبلکلی ان کے انٹرویو میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے، کہ جی وہ ابنارملی بیہیو کر رہے ہیں، یہ
ان کے ایکسچینجز ہوئے ہیں نیتھن پورٹر کے ساتھ, جو میری ذرائع کے ساتھ انفارمیشن, اور میں نے ایک خبر میں رپورٹ بھی کیا تھا. یہ معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں, اور یہ کیوں بڑھ چکے ہیں؟ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو موقف ہے بائی اینڈ لارج وہ ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ غلط ہیں ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ, اس لیے کہ ہمارا جو ماضی کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, شوکت ترین صاحب اٹھتے ہیں, نعرہ مارتے ہیں, آئی ایم ایف کے اوپر شلغار کر دیتے ہیں, بعد میں پھر ان کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں ساری حکومت کو, اور جا کے پھر ان شرائط کے اوپر اب جو ہے وہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا جو خود نہیں ماننے کو تیار تھے. ابھی اسی طریقے سے پھر جب یہ حکومت پچھلی چلی جاتی ہے, مفتاح اسماعیل آتے ہیں, آئی ایم ایف آپ کا جو کیس ہے پاکستان کا بورڈ میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا, کہ کیوں بورڈ ڈائریکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ نہیں کرتے. مفتاح اسماعیل نے کسی طریقے سے وہ چیزیں ریسٹور کروائیں, مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے, اب ڈار صاحب آ جاتے ہیں. ڈار صاحب نے امریکہ جانے سے پہلے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ چیزوں سے حکومت پیچھے ہٹی, ابھی جو انہوں نے کچھ ڈیٹا ایکسچینج کیا جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے ڈیلی اور ویکلی کام ہو رہا ہے. میں نے وہ جب نمبرز دیکھے تو میں حیران ہو گیا کہ حکومت اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ رہی, کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے $30 ارب کے زیادہ سے نقصانات ہوئے ہیں, اور آئی ایم ایف کو جو انہوں نے انیشل ڈیٹا دیا اس میں انہوں نے فلڈ کی جو ریلیف اور ریسکیو کاسٹ ہے وہ انہوں نے $252 ارب بتائی, اور ساتھ انہوں نے جو ریکنسٹرکشن کی کاسٹ بتائی نہیں. تو آئی ایم ایف تو اس چیز پہ کنونس ہی نہیں ہو رہا تھا جی, کہ آپ کہہ رہے ہیں ملک ہمارا تباہ ہو گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے $1.5 ارب کا امپیکٹ آئے گا, کیوں ہم کم دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم گیپ زیادہ دکھائیں گے, خرچہ زیادہ دکھائیں گے, تو ریونیو زیادہ لینے پڑیں گے میئر. اچھا, دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ جو فسکل فریم ورک انہوں نے ریوائز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا, اس میں جو ٹوٹل انہوں نے فسکل سلپیجز دکھائیں وہ صرف $990 ارب کی دکھائیں. اب $990 ارب میں سے بھی تقریباً $850 ارب کی جو ایکسس اضافی اخراجات تھے وہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے تھے. انہوں نے ایف بی آر کا ریونیو محصولات 7,470 ارب پہ سیم رکھا. انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی تھی بجٹ میں 855 ارب تھا, ابھی انہوں نے 800 ارب روپیہ اس کو دکھایا. تو جب ہم اس طرح کے کام کریں گے, وزارت خزانہ اس طرح کے جب کام کرے گی تو کریڈیبلٹی کرائسس آئے گا. نیتھن پورٹر ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ ہمیں دے کیا رہے ہو اور آپ ہم سے مانگ کیا رہے ہو. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن جو ہے. تو اچھا قرآن صاحب, کین وی لیو ود آؤٹ, کیا واقعی جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم دوسرا ارینجمنٹ کر لیں گے, آئی ڈونٹ کیئر, کین وی افورڈ ناٹ ٹو کیئر آئی ایم ایف آج کے زمانے میں؟ اور یہ جو تمام گفتگو ہے, یہ بتائیے کہ ریئلسٹکلی کیا ہم اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر کچھ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے, ہماری فال بیک ہے, کوئی ہمارا کوئی اور جو ہے اس وقت وے آؤٹ ہے ہمارے پاس اس پوری صورتحال میں؟ عمران صاحب, اگر کوئی ہوتا فال بیک یا کوئی فرم قسم کا وے آؤٹ تو لازم ڈار صاحب بتا دیتے اپنے شو میں, اسی انٹرویو میں. انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ $3 ارب کہیں نہ کہیں کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں ملنے والے ہیں 2 ہفتوں کے اندر اندر. دیکھتے ہیں, شاید آ جائیں شاید نہ آئیں, اس کا تو ابھی نہیں پتا, لیکن ان چیزوں پہ تو ہم لوگ نہیں چل سکتے. البتہ اگلے کوئی 3 مہینوں میں, ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے ہی میں اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو چیک کر رہا تھا جو لاسٹ ویک ریلیز ہوا ہے, تو اگلے 3 مہینے دسمبر, جنوری اور فروری کے مہینوں میں اس ڈیٹا کے مطابق $5.8 ارب پاکستان کی لائبلٹیز میچور کر رہی ہیں. ان کی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں ہے. ایکچولی اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا $8.8 ارب دکھا رہا ہے اگلے 3 مہینوں کا, جس میں سے $3 ارب تو وہ سعودی ڈپازٹ ہوئے گا جو میچور کر رہا ہے ابھی دسمبر میں, جس کا اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ وہ رول اوور ہو جائے گا. تو وہ $3 ارب نکال دیں, پیچھے 5.8 رہ جاتے ہیں. اور اگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس گر رہے ہیں, ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بے شک گر رہا ہوگا, لیکن جہاں پہ ہمارے ابھی ریزروز کھڑے ہیں اور جس قسم کی ہمارے انفلوز آ رہے ہیں, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ اس قسم کی آؤٹ فلوز کو ہم لوگ 3 مہینوں کے لیے سپورٹ کر سکیں. تو سونر اور لیٹر, ابھی نہیں, اگر اگلے ہفتے نہیں تو جنوری کے مہینے میں نہیں تو فروری کے مہینے میں نہیں, لیکن سونر اور لیٹر ڈار صاحب کو ماننا پڑے گا. یہ میرا انالیسس ہے. ماننا پڑے گا آپ سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, یا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اب وہ کب ہوئے گا آئی ڈونٹ نو. ڈیفالٹ ایگزیکٹلی تب بھی ہوتا ہے جب آپ کوئی فورن بانڈ پہ ری پیمنٹ نہ کر سکیں, اور وہ تو بھی موقع گزر گیا. دسمبر 5 کو ایک بانڈ میچور کر رہا تھا, وہ تو ری پیمنٹ ہو گئی. اگلا بانڈ جو میچور کرنا ہے وہ اپریل 2024 میں ہے. اس کے درمیان تمام کمرشل بینک لونز لیے گئے ہیں پچھلے سال,
جو بھی میچور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر چائنیز بائیلیٹرل لونز ہیں، چائنیز کمرشل بینکس کے لونز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری ایل سیز ہیں جس کا اچھا ذکر آپ نے جن شہباز صاحب انڈسٹریلسٹ کو یہ دیا تھا وہ بتائیے بھی گا کر کہ رہے تھے۔ یہ جو ہمارا اس وقت ریزرو ہے جو کچھ عرصے میں $7 بلین ہوگا، اس کا کیا بریک ڈاؤن ہے؟ یہ کیا ریزرو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے، یہ اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ جو آر ڈی اے وغیرہ ہے جو پاکستانیوں نے پیسے یہاں انویسٹ کیے رکھوائے ہیں وہ اس میں شامل ہے؟ یہ چین کا قرض ہے؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا واقعی پاکستان کا اپنا زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے؟ کامران خان صاحب، میرے ایسٹیمیٹس کے مطابق کم از کم بھی 11 سے 12 بلین ڈالر نیگیٹو ہیں۔ یہ جو $7 ارب آپ کے اس وقت ریزروز کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ صرف 2 نمبرز لے لیجئے۔ $4 ارب سیف ڈپازٹ ہے چائنا کا جو وہاں پہ ہے، اور میں نے ابھی میرا خیال پچھلے مہینے میں نے خبر کی تھی کہ شاید $36 ارب اس $4 ارب کے اوپر ہم نے سود ادا کیا ہے۔ $3 ارب اس میں پڑا ہوا ہے سعودی عرب کا جو ابھی رول اوور ہوا ہے، ابھی $2 ارب اس میں یو اے ای کا بھی پڑا ہوا ہے، تو وہ تو مائنس میں چلا گیا۔ میں نے باقی نمبرز نہیں آپ کو گنوائے، صرف 3 گنوا دیے۔ یہ ریزرو جو ہیں یہ آپ کے کافی نہیں ہیں۔ ایک تھوڑا سا نا ہمیں ایک اور ریالٹی شاک دینا پڑے گا عوام کو۔ ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے؟ سوورن ڈیفالٹ ٹھیک ہے، ہم نے سوورن ڈیفالٹ نہیں کیا 1971 کے علاوہ، لیکن حکومت اپنی بہت ساری ادائیگیوں کے اوپر، جو امپورٹرز ہیں وہ اپنی بہت ساری ادائیگیوں کے اوپر آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ کامران خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ایسی کمپنیز ہیں فورن جو کہ جنہوں نے اپنا منافع ڈیویڈنڈ کی صورت میں باہر لے کے جانا ہے وہ نہیں لے کے جا رہے، ان کو وہ ڈالرز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے، تو کیا وہ ڈیفالٹ نہیں ہے؟ کتنے ایسی امپورٹس آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا جو آپ کی پورٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اس پہ ڈیمریج چارجز پڑ رہے ہیں، ان کو جرمانے پڑ رہے ہیں۔ وہ جو اوپن اکاؤنٹس کے اگینسٹ آپ نے امپورٹس کی ہوئی ہیں، آپ کے جو امپورٹر ہے اس کی کوئی گڈ ول ریپوٹیشن ہے باہر، اس کی بیس پہ اس نے مال منگوا لیا، بینکس اس کے ڈاکومنٹس ریلیز نہیں کر رہے۔ پھر اسی جو پچھلے 10 دن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسٹرکشن جاری کی ہیں کمرشل بینکوں کو انفارملی کہ سوائے اسینشل امپورٹس کے آپ کسی امپورٹ کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، آپ کوئی ایل سی نہیں کھولیں گے۔ ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکنامک ایمرجنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہم آلریڈی وہ سارے سٹیپس نہیں لے رہے؟ ہاں، ابھی تک ڈیفالٹ اس لیے نہیں لگ رہا کہ ہمارے رویوں میں ڈیفالٹ نہیں آیا۔ کل اسی ہفتے، میں آپ کو بہت پیچھے لے کے نہیں جا رہا، اسی ہفتے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر $2 ارب اشتہارات کی مد میں منظور کیا، سپلیمنٹری گرانٹ، 30 کروڑ روپے وی وی آئی پیز کے فورن وزٹس کے لیے آپ نے اپروو کیا، 75 اراکین کی آپ کی کابینہ ہے۔ میں آپ کو منسٹرز کے گھروں، ان کے دفاتر میں لے جاتا ہوں جہاں پہ نئی ایس یو وی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ مطلب اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ڈیفالٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اب یورو بانڈ نہیں پے ہوگا تو آپ کا ڈیفالٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن ہمیں کر لینی چاہیے۔ ڈیفالٹ کا اور کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے اس ملک میں 2 تھے ایکسچینج ریٹ ڈالر کے، ایک انٹر بینک کا تھا اور ایک اوپن مارکیٹ کا تھا۔ آج 3 ریٹس ہیں کامران خان صاحب، ایک انٹر بینک ہے آپ کا 224 کا، ایک آپ کا اوپن مارکیٹ ہے 231-32 روپے کا، ایک آپ کا ایکچوئل ریٹ ہے جو 245 روپے سے لے کے 250 ہے جہاں بھی آپ کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ 250 کا ہے، اور ایک 231 کا جو اوپن ہے وہ بھی آپ کو ملتا نہیں ہے جب آپ حقدار ہوتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں ایکسچینج کمپنی میں تو وہ پھر آپ کو 241 کا ریٹ دیتا ہے، اور وہ ریٹ جو ہے وہ ایک اور چوتھا ریٹ ہے جو کہ اس وقت پریویل کر رہا ہے۔ اور خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہماری بیسک انفلوز ہے ڈالر کے، وہ تو ایکسپورٹرز کے ہیں، وہ ریمیٹنسز کے ہیں، وہ دونوں جو سورسز ہیں وہ کیوں 223 روپے پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا ڈالر دیں گی؟ تو یہ تو ایک سونر اور لیٹر یہ تو ایک بہت بڑا فیاسکو ہونے والا ہے۔ جی کمران صاحب، یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مارکیٹ کو ڈکٹیشن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ فائنینشیل مارکیٹ جو فلیکسیبل ہوتی ہے بہت، اس کے پاس اپنے اور بھی آپشنز ہوتے ہیں، تو اس میں بلیک مارکیٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب جن 3 ریٹس کی ابھی شہباز بات کر رہے تھے، ان میں سے تیسرا ریٹ بلیک مارکیٹ ریٹ ہے، جو ایکچوئل ریٹ آپ سمجھ لیں۔ تو جہاں پہ اگر ایک دفعہ یہ ڈسٹورشنز پیدا ہو جائیں تو وہ پھر آپ کی فارمل اکانومی کو بھی ڈسٹورٹ کرنا شروع کرتی ہے۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی $3 بلین کا بڑا ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے، انہیں 100% یقین ہے کہ یہ کہیں سے پرہیپ سعودی عرب سے آنے والے ہیں، وہ کتنا سہارا دیں گے؟ یہ ہے کیا اس وقت ڈار صاحب کی فال بیک پوزیشن پاکستان کی معیشت کی، اور اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ مطلب IMF پروگرام میں اتنا بڑا ہمارا بلاک آیا ہوا ہے، کیا سعودی عرب اس کے باوجود ہمیں یہ بائیلیٹرل $3 ارب دینے والا ہے؟
کامران خان صاحب چونکہ وزیر خزانہ ہے ہمارے لیے محترم ہے، میں ان کے الفاظ کی قدر کرتے ہوئے میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ 3 ارب ڈالر آ جائے گا۔ 3 ارب ڈالر آنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج دسمبر میں آپ 7 ارب ڈالر ہیں اور پر منتھ آپ کے آن ایوریج جو ریڈکشن ہو رہی ہے آپ کے ریزروز میں وہ 1 ارب ڈالر کی آن ایوریج ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مارچ تک آپ کو دانے اور مل جائیں گے، مارچ کے بعد پھر کیا کریں گے؟ چائنا سے مانگیں گے آپ، اور وہ وہاں سے 2 ارب ڈالر لے کے پھر آپ جون تک چلیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ میرا خیال یہ ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنا، اگر وہ IMF کے پروگرام میں رہنا چاہتی ہے تو اپنے جو رویوں میں تبدیلی لائے اور اپنے ایک IMF کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرے۔ میرا خیال اب دنیا ہماری جو چالیں ہیں وہ سمجھ چکی ہے، چاہے وہ چالیں ہماری سیاسی تھی، سیکیورٹی کے ریلیٹڈ تھی، اکنامک ڈپلومیسی میں تھی، دنیا کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیوقوف ہے، نہیں، دنیا بیوقوف نہیں ہے۔ آپ کو اگر پروگرام میں رہنا ہے تو آپ کو تمام شرائط ماننی پڑیں گی۔ جہاں پہ IMF انریزنیبل ہوگا ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں، ہم اور دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر اپنے ڈپلومیٹک آپ چینلز استعمال کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم ٹھیک ہے، IMF یہاں پہ غلط ہے۔ ابھی تک تو ہم چین ہم سے ناراض ہے، اب شاید ہمارے کچھ تعلقات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے چین کے ساتھ۔ امریکہ ہم سے ناراض ہے، IMF ہم سے ناراض ہے، ورلڈ بینک ہم سے ناراض ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نظام چلائیں گے کیسے۔ آپ کو سب سے جو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، پرائیویٹلی بھی، پبلکلی بھی اور اپنی رائٹنگز میں بھی، کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، ایسے نظام چلے گا نہیں۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا ہمارے ساتھ تھے، خرم حسین ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ٹریڈ انڈسٹری کا اور پاکستان کے اس وقت جو معاشی سروائیول ہے اس کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں۔ ہمیں پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے چیئرمین جوائن کریں گے، کیونکہ ادویات کا، میڈیکل ڈیوائسز کا بھی بہت بحران پیدا ہو گیا ہے اور انڈسٹری تو بہت ہی بری کیفیت کے اندر ہے، LCs نہیں کھل رہی ہیں۔ اس سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اس وقت کے معاشی بحران کے پس منظر میں اور خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال کے باوجود پاکستان کے IMF سے انتہائی کشیدہ تعلقات جو کہ مزید کشیدہ ہوئے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار بہت غصے میں ہیں IMF کے حوالے سے، اور اس تمام معاملات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ IMF نہیں آتا پاکستان تو نہ آئے، وہ کوئی اور انتظام کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مارکیٹس پہ اس کا بڑا منفی پس منظر اس کا اثر آیا ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا لڑکتا ہوا انڈیکس مزید لڑک گیا، تقریباً 650 پوائنٹس میں کی اس میں کمی آئی ہے۔ مگر اس سے زیادہ بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی صنعتوں کا اور خاص طور پہ انڈسٹریز کا بہت برا حال ہے، کیونکہ LCs کے حوالے سے بہت شدید بحران ہے، کلیدی امپورٹس بھی نہیں ہو پا رہی ہیں، ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، اور اس طرح کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب ادویات کے خام مال کے لیے بھی اب LCs نہیں ہیں، یا پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہے، میڈیکل ایکوپمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں پر شدید میڈیکل ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ MRI مشینز بھی جو ہیں وہ رک گئی ہیں 2 کم از کم ہاسپٹلز کے اندر۔ یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اس کی مزید ہم تفصیلات لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زبیر موتی والا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے، انڈسٹریل کمیونٹی کے لیڈرشپ میں ہیں، اور جناب فاروق بخاری ہیں، چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن۔ بخاری صاحب، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ APIs یعنی کہ جو فارما را مٹیریل ہوتا ہے اور فارما ریلیٹڈ جو تمام مٹیریل ہے، را مٹیریل ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنا یہ سیریس ایشو ہے اس وقت؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو یہ اسینشیل امپورٹ ہے اور اس کے لیے ہم ڈالرز دے رہے ہیں، یا LCs ہم کنفرم کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو کامران صاحب، آپ نے یہ پرٹیننگ کرائسس جو ہماری انڈسٹری بھی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ جتنی خام مال کی LCs تھی بینکس نے ہمیں ریفیوز کر دی ہیں، اور ان کا موقف یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے اور وربل انسٹرکشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ LCs نہ کھولیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ جو خام مال کا سٹاک ہے فارماسیوٹیکل جو SOP ہے وہ ہم کچھ مہینے کا اپنے پاس مینٹین رکھتے ہیں۔ ہینس فورتھ آگے 15 دن میں یہ مال شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایک قلت آ جائے گی، شدید قلت آئے گی ادویات ہمیں سپلائی کرنے میں، اور اگر یہی سچویشن مزید ڈیلے کرتے رہے تو ہمیں خدشہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ کافی جو اسینشیل میڈیسن ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ شروع ہوگی اور جعلی ادویات کا بازار گرم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا زبیر موتی والا صاحب، انڈسٹریز کی صورتحال بتائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پورٹس میں ظاہر ڈیمریج پڑ رہا ہے، کلیئرنسز نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی جو سامان ہے وہ سمندر میں پھنسا ہوا ہے، بہت ہی
جو ہمیں تصویر مل رہی ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے. نہیں کامران صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس وقت پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ایل سیز ہیں وہ نہیں کھل رہی, جو مال یہاں آیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیمریج چڑھ رہا ہے اور لوگوں کا مال کلیئر نہیں ہو رہا. انڈسٹری بہت زیادہ پرابلم میں ہے. اسینشیل پارٹس جو ہے نا اس کے لیے بھی پرابلم ہے. مشینیں بھی جو ہے نا وہ آ نہیں پا رہی. بی ایم آر بہت مشکل ہو گیا ہے. تو سارے مسائل اتنے ایک ساتھ ہیں اور میں اس کمیٹی میں بھی ہوں. اس وقت بھی جو ہے نا بہت سارا بڑا نمبر ایل سیز کا جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے. اور پھر ہم نے سویابین کو بھی روک لیا ہے جی او ایم کے نام پر, جس سے جو ہے نا پولٹری کی انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی. تو بہت سارے جو ہے نا مسائل ایک ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر اویلیبل نہیں ہے, اور ڈالر جب تک اویلیبل نہیں ہوں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا. اور ہم نے اس کے لیے ہم کوئی اس کا کوئی ہم ادراک بھی نہیں کر رہے. اگر ہم ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا کیا سدباب کیا ہوگا, ہم نے انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا. ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریسیشن کی. ہمارے پاس فیڈرل منسٹر آئے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل ریسیشن ہے. پھر میں نے ان کو بھیجا تھا بنگلہ دیش کا جو پورا پچھلے مہینے کا جو پورا ان کی ایکسپورٹ ہے. بنگلہ دیش has exported 10.4% more than the previous year same month. تو مطلب اگر آپ ہمارے ساتھ اگر انٹرنیشنل ریسیشن کو ہم نہیں ملا سکتے, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لو کوالٹی سپلائرز ہیں. اس کے اندر اتنا بڑا کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. تو جو معاملات ہیں وہ دیکھیں, انرجی کا بہت بڑا معاملہ ہے. انرجی کا گیس اس وقت نہیں ہے کراچی کے اندر, انڈسٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہے ایل سیز نہیں کھل رہی. نمبر 3 کے اوپر آپ جب جاتے ہیں ڈالر لینے کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. اب اس طریقے کے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم, ظاہر ہے مجھے پتہ ہے اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈالرز نہیں ہیں. 7 بلین کا ہمارا ریزرو ہو گیا ہے. وی وانٹ ٹو مینٹین دیٹ, اور ہم امپورٹ کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے حکومت وقت سے کہ دیکھیں پرائرٹی کریں. آپ جب تک آپ اپنی امپورٹس کو پرائرٹائز نہیں کریں گے, یہ لگژری آئٹمز نہیں ہیں, یہ ایسینشلز ہیں جس سے انڈسٹری رکتی ہے. اگر میرا پارٹ آپ روک دیں گے تو کروڑوں روپے کی انڈسٹری رک ظاہر ہے جائے گی. کہ اب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ اے پی آئی یعنی کہ آپ کی جو را مٹیریل ہے وہ اس کی بہت ہی اب سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ میڈیکل ایکوپمنٹ جو ہے, میڈیکل اسپیئر پارٹ جو ہے, جو اس سے جو ایسوسیٹڈ تمام یہ فیلڈز ہیں جو کہ وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہاسپٹلز اور یہ تمام چیزیں اس کو استعمال کرتی ہیں, اس کی بھی بڑی صورتحال ہے. مطلب جو کیونکہ ہر چیز ہمارے یہاں امپورٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی اب شارٹیجز ہوگی. بالکل جی, آپ نے بالکل درست فرمایا سر. یہ جو کنزیومبلز ہیں ہمارے, جیسے ایکس رے مشینز ہیں, ان کے ایکس رے آئٹمز وغیرہ ہیں, لیب اکوپمنٹس ہیں جس پہ لیب ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے وغیرہ, ان کے کنزیومبلز ہیں, ان کی امپورٹ بھی رک گئی ہے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایون ہسپتال ہیلتھ کیئر سیکٹر ہمارا بہت شدید کرائسس میں جائے گا. علاج تو دور کی بات ہے میڈیسن سے, یہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ان پہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اور مور اوور میں صرف ایڈ کرتا چلوں موتی والا صاحب کی بات پہ کہ بی ایم آر, بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اینڈ ریگولائزیشن, ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس پہ ہم اپنے پلانٹ کو اپ گریڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل ایکریڈیشن. مگر فاروق بخاری صاحب وہ رک سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, وہ تو رک سکتا ہے, مگر ڈے ٹو ڈے ہماری بخاری صاحب جو چیز ضرورت ہے وہ ہمیں اس وقت سب سے پہلے وہ چاہیے نا کہ یہ دواؤں کا کم از کم پہیہ چلتا رہے. بالکل سر, نہیں سر, بٹ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا فارما انڈسٹری کا پرٹیکولر ایشو ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر ریگولیٹرز جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں ریگولیٹر وزٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کے مطابق اپنے پلانٹ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مال منگواتے ہیں یا اسپیئر پارٹس منگواتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پائیں گے, نہ ہمیں لائسنس ملے گا, ایکسپورٹ ہماری ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے, اور مزید جو ایکسپورٹ کمٹمنٹس ہیں ہم نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اٹ مائٹ بھی کچھ کنٹریز ہم بلیک لسٹ کرنے کے ایکسپورٹ پاکستان سے. یہ بتائیے کہ ایک جانب تو یہ اتنی ایسینشل دواؤں کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہمارے پاس ایکس رے فلم کے لیے نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, ہمارے ڈیمریجز پڑ رہے ہیں انڈسٹری کے وہ پڑے ہوئے ہیں. دوسری جانب ہر طرح کا سامان پاکستان میں مل رہا ہے, دھڑلے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, دھڑلے سے ڈالر یہاں سے جا رہا ہے, اور کون سی چیز ہے جو آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتی. یہ بھی تو ایک عجیب یہاں کا تماشا ہے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, کیونکہ اسمگلنگ, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جب انسکروپلس ایلیمنٹ تو کامران صاحب جب پلے میں آتا ہے جب ان کو سازگار ماحول ملتا ہے. وہ سازگار ماحول یہ ہے کہ ان کے نفع بہت بڑھ گئے, ان کو یہ جو ہے نا 40% کا جو ایک تو ٹیرف ڈفرینس آئے گا, پھر اس کے بعد ان کو اسمگلنگ کے اندر جو خرچ آتا ہے اس کو بارے میں, اس لیے کہ کموڈٹی تو بکتی ہے, یہاں تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ کامران صاحب یہ مجھے بتائیں نا, دیکھیں میں اس سوال یہ کرتا ہوں کہ اس کا کیا سدباب ہے. میں نے جب بات کی, ڈپٹی گورنر ہمارے ساتھ کمیٹی میں ہیں, تو ان سے میں نے کہا کہ اس کا کیا کریں. پہلے یہ بات ہوئی کہ 90 دن کی ڈیفرڈ ایل سی پہ آپ مال منگوا لیں,
پھر 90 دن کا کہیں نہیں 90 دن کے بعد پتہ نہیں ہم پہنچ سکیں گے نہیں 180 دن پہ منگوا لیں. تو 180 دن کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی اب وہ LC جو نہیں کھول رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کروائیں. آپ فورن فنڈنگ کروا کے جو ہے نا جو مشین آ رہی ہے اس کی آپ LC کھلوائیں. اگر 180 دن کے بعد کی پیمنٹ پہ بھی اگر ہم LC نہیں کھولتے تو ٹرسٹ کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بڑا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بات کروں. یہ تو کانفیڈنس جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا کہ اگر آپ 180 دن کی جو آپ کی LC کی جو آپ نے بات کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ 180 دن کی ڈیفالٹ پیمنٹ کے اوپر DA کے اوپر آپ کھول لیں. اب اس کے بعد وہ آج کے دام پہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ڈالر دے دیں, پھر ڈالر کو ہم اسی ریٹ کے اوپر جس دن یہ آپ پیمنٹ کریں گے اس دن کے ریٹ سے ہم اس کو کاٹیں گے. تو یہ مطلب جو ہے نا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا جو میرے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو مجھ سے جو بات کرتے ہیں, جو بہت سارے لوگ بہت سارے ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں اس میں ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے کیا ہوگا. اب یہ جو کیا ہوگا والا معاملہ ہے یہ انتہائی خراب ہے. ہم کو فوری طور کے اوپر ڈار صاحب از اے ویری پریگمیٹک پرسن, وہ جو ہے نا بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہیں. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کریں جس سے ہماری جو ایکسپورٹ کا جو را مٹیریل ہے اس کو ہم جو ہے نا سپورٹ کر دیں. اس کے بعد جو ایسے پارٹس ہیں جو ایکسپورٹ انڈسٹری میں لگتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کر دیں, اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی انڈسٹری کی ہم بات کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیں جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم کیا بات کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کا کیا ہوگا, ایکسپورٹ کا کیا ہوگا. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم وی آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم جیسا کہ آپ نے بتایا فارما پروڈکٹس کے لحاظ سے. دوسری جانب یہ جو ایکسچینج ریٹ کے پریشرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کا جو یہ ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, یہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے پروڈکشن کو اور اس کی پوری اوور آل, کیونکہ پرائسز وغیرہ کا بھی ایک پرابلم تو ہو گیا ہے نا. جی سر بالکل ایسا ہے. یہ تو کافی مہینوں سے کیسز چل رہے ہیں اور آپ کو غالباً نیئر فیوچر میں لاسٹ فیوچر میں پیناڈول کا ایشو تھا, آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا, کافی ہمارے ساتھیوں نے ہائی لائٹ کیا تھا. اگین جو ہماری کاسٹ ہے اٹ ہیز انکریز فرام دا پرائز جو ہمیں ڈٹرمن کی ہوئی ہے. اور اگین یاد دہانی کروں کہ ہماری پرائس ریگولیٹڈ ہے اور اس پرائز سے جو کاسٹ ہماری بڑھ چکی ہے. تو 100% ساری جو انڈسٹری ہے اس میں جتنی خام مال کی لاگت ہے وہ بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ سے کافی میڈیسن ابھی جو مارکیٹ سے شارٹ ہیں. انفارچونیٹلی اگین جیسے زبیر موتی والا صاحب نے کہا یہ پیرلل ایک انڈسٹری چل پڑی ہے جس کو آپ اسمگلنگ کہہ رہے ہیں, سارا کچھ کہہ رہے ہیں, وہاں سے ہمیں دستیاب ہو رہی ہے جس کی کوئی رد و مال نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہماری پرائسز کا ایشو بالکل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, 6 مہینے 7 مہینے 1 سال سے رہا ہے. بٹ اس پہ میں تھینک یو کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے کہ ہمارے ایشوز ایڈریس کریں. بٹ یٹ اگین وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. فاروق بخاری صاحب کمیٹیز سے کام چل جائے تو میرے خیال میں پاکستان کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں بچتا. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ اب تو صرف اسینشیل جو چیزیں ہیں پاکستان اس کے لیے جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے ڈالر ہمارے پاس اویلیبل ہے. باقی معاملات تو بہت ہی زیادہ سیریسلی اس وقت امپیکٹ ہو رہے ہیں. کیا ہمیں خبریں آ رہی ہیں پنجاب میں لے آفس ہو رہے ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, کلوزرز ہو رہے ہیں. کیا کچھ اتنی گریو سچویشن سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے کچھ کسی قسم کی؟ دیکھیں کراچی میں جو سچویشن ہے نا اس کے میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ گمبھیر اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑا گیس کا کرائسس ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری ویسے ہی نہیں چل پا رہی. اگر ہم آپٹیمم لیول پہ چلتے تو کیپیسٹی یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں درکار ہوتی جو آج اس کرائسس میں اویلیبل نہیں ہیں. تو میرے خیال ہے ہمارا اس سے بھی برا حال ہوتا پنجاب سے بھی. پنجاب میں چونکہ آلٹرنیٹ ان کے پاس فیولز ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات کامران صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے اتنے اپنے پروگرام کیے, اتنی باتیں کی, مجھے آپ کو بتائیں کوئی انہوں نے ایڈاک سولوشن کی بات کی, کوئی شارٹ ٹرم سولوشن کی بات ہوئی, کوئی میڈیم ٹرم سولوشن کی بات ہوئی. دیکھیں اگر ملک کے اندر پرابلم ہے اور اگر کنٹری تکلیف میں ہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہم کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن ہم کو اینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ ہم کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف کتنے دن کی ہے. کہ آپ 1 مہینے کا کریں گے, جب مفتاح کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 90 دن کے لیے میں کر رہا ہوں. اس 90 دن بھی گزر گئے, ایک اور دن بھی آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم بیٹھ کے یہ بات کریں کہ دیکھیں یہ وقت مشکل وقت ہے, پاکستان کا آپ نے ساتھ دینا ہے, ہم تیار ہیں, میں آپ کو پلیج کرتا ہوں. لیکن سر کوئی نہ کوئی آگے ہم کو نظر تو آنا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بالکل مناسب بات ہے. بہت ڈالر کیا. بہت بہت شکریہ جناب زبیر موتی والا, جناب فاروق بخاری چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.